बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपको मेज़बान नजम अली खान और प्रोग्राम का आगाज़ ही करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मामूली सफारतकारी और तल्लुकात के हवाले से, बैनुल अक़वामी तल्लुकात के हवाले से जो उनकी कोशिशें हैं उससे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का 80वां गैर मामूली अजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद, और उनकी जिस तरह मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, इस पर BBC से लेकर तमाम आलमी नशरियाती इदारे हैरान हैं और मुकम्मल तौर पर इस वक्त तारीफ़ के मोड में हैं और मुकम्मल तौर पर सराह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता के मामलात भी हों तो उसमें भी पाकिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो वीडियोज़ इस वक्त आपके सामने आ रही हैं उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कुवैत के सरबराहों तक, अंग्रेज़ी ज़बान तो अपनी जगह पे रह गई, जर्मन ज़बान से लेकर तुर्की और तुर्की को उससे आगे बढ़ते हुए आप अरबी, और आप जिस ज़बान में आप कहेंगे आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसी ज़बान में गुफ्तगू करते हुए नज़र आ जाएंगे। वो आपको IMF के साथ मुलाकात करते हुए, वर्ल्ड बैंक के साथ मुलाकात करते हुए नज़र आएंगे, और अभी उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक और मुलाकात तय है जो कि कल हो रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। उसके बाद उनका एक जो खिताब है उस पर भी पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर जगह पर जिस तरह मसला फ़लस्तीन उसको उजागर किया है, गज़ा में होने वाले मज़ालिम को दुनिया के सामने रखा है, और जिस जज्बाती अंदाज में, जिस मुदल्लल अंदाज में गज़ा का केस लड़ा है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारे हमसाया ममालिक जो हैं उससे भी आगे निकल गए हैं, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस पर एक असूली और एक दो टोक मौक़िफ़ रखता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमें जनरल असम्बली की जो डिबेट है उससे भागता हुआ नज़र आता है। एक मरतबा फिर ये ख़बरें आ चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर शरीक नहीं हो रहा, और इसके हवाले से जो माहिरीन हैं वो मुख्तलिफ तज्ज़िये कर रहे हैं। मैं माहिरीन के तज्ज़ियों की तरफ बाद में जाऊँगा, पहले तो मैं भारत के सोशल मीडिया सार्फिन जो है उनका जिक्र करूँगा, जो वाज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि शहबाज वहाँ पर परवाज कर रहा है। उसके मुकाबले में नरेंद्र मोदी ट्रंप के डर से इस वक्त दुबका हुआ बैठा हुआ है और मुख्तलिफ बहाने घड़ रहा है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि अगर हम पूरी हिस्ट्री को देखें तो जब से नरेंद्र मोदी ने ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर संभाली है, हमें वो किसी भी मोतबर आलमी प्लेटफार्म के ऊपर अपना मुकदमा लड़ता हुआ दलील के साथ, मंतक के साथ हमें नज़र नहीं आता। यूँ लगता है कि वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर तकरीर करने या अपना मुकदमा लड़ने की सलाहियत ही नहीं रखता। लेकिन इस मौके पर जबकि भारत को न सिर्फ खित्ते में तन्हाई का सामना है, इससे पहले वो SCO कॉन्फ्रेंस में भी रुसवा हो चुका है, और अब वो जब जनरल असम्बली का भगोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर कई अहम सवाल पैदा हो जाते हैं। सवालात ये हैं कि भारत वाकई क्या दुनिया के सामने अपने जराइम का दफा करने की अहलियत, सलाहियत और ताकत खो बैठा है? क्या उसके पास इस वक्त कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिससे वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो ना सिर्फ वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए अगर हम पिछले कुछ बरसों में भारत की बदमाशी को, गुंडागर्दी को और दहशत गर्दी को देखें तो मैं जाफर एक्सप्रेस की बात इस वक्त नहीं कर रहा। मैं इस वक्त हमारे बच्चों की गाड़ी पर, स्कूल के बच्चों की गाड़ी पर जिस तरह हमले किए गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जिस तरह दहशतगर्द ग्रोहों की सपोर्ट की जाती है भारत के मीडिया की तरफ से, उसकी भी बात नहीं कर रहा। बल्कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि कनाडा से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक, जी हाँ, कनाडा में हरनजर सिंह, एक सिख रहनुमा को कत्ल करवाने वाला कौन है? भारत है। अगर मैं गुरपतवंत सिंह पर होने वाले हमलों की बात करूं, कातलाना हमलों की, अमेरिका में, वो कौन है? वो भारत है। ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म की सरगर्मियां करने वाला कौन है? वो भारत है। और इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में ये बात बिल्कुल दो टोक अंदाज में कही जा सकती है कि 10 मई की शिकस्त फाश के बाद नरेंद्र मोदी यकीनी तौर पर आलमी बरादरी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा, बल्कि उसने
جو سفارتی طور پر ناکامیاں سمیٹی ہیں، جس طرح بھارت کے اوپر ایک امریکہ کی طرف سے ٹیرف عائد کیا گیا ہے اور اس ٹیرف کا دفاع کرنے میں وہ ناکام رہا ہے، جس طرح اس نے بھارت کے ان نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر کے رکھ دیا ہے، وہ نوجوان جو کہ ہنرمند ویزے کے اوپر امریکہ میں جا کے ملازمتیں لیتے تھے، اس کی فیس $1,500 سے بڑھ کر $1,00,000 ہوئی ہے، تو وہ کسی بھی جگہ پر اپنے دیش کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ ہر جگہ پہ بھاگ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں شہباز شریف ہمیں ہر جگہ پر اپنے ملک کا مقدمہ لڑتے ہوئے، اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اور اپنے ملک کے جو مقاصد ہے، اور جو ہمارے خاص طور پہ میں دفاعی مقاصد کہوں گا، میں یہاں پر اقتصادی مقاصد کہوں گا، ان سب کی پاسبانی کرتے ہوئے جس طرح نظر آتے برادری کا ایک ایسا ملک بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی جو ملاقات کی ویڈیو ہے، اس میں ان کا گفتگو کا انداز جس فرینک طریقے سے ہے، وہ ایک بہت بڑا میسیج دے رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے لیے سعودی عرب، پاکستان کے لیے ترکی، پاکستان کے لیے آذربائیجان، یہ تمام ہمارے دوسرے گھر بنے ہوئے ہیں، اور اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، جیسے کہ کل ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف اور آصف منیر کا پاکستان ایک نئی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے عالمی سطح پر بھی۔ میں اپنے جو معزز پینلسٹ ہیں ان کی طرف جاؤں گا، اور خاص طور پر شہباز کی پرواز اور مودی کے فرار پر بات کروں گا۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں جی آر بلوچ، آپ سابق سفیر ہیں اور عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ بھی میں مشکور ہوں یہاں پر اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار صہیب مرغوب صاحب میرے ساتھ میرے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ صہیب صاحب وقت دینے کے لیے، اور اس بہت ہی دور سے ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حامد صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ، آپ کی محبت کا بھی شکریہ۔ سب سے پہلے جی آر بلوچ صاحب، یہ شہباز کی آواز اور مودی کا فرار، سر کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آئی تھنک ہم اگر اتنے بڑے جو ایونٹس دنیا میں اس وقت ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کو ہم شخصیات تک کوشش کریں گے کہ نامحدود کریں۔ Obviously لیڈرشپ میٹرز، لیکن میں چاہوں گا، جس طرح میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں UN میں رہ کے آیا ہوں اور وہاں ہیڈ دا پلیجر اینڈ آنر آف وزٹنگ پاکستان، تو میں تھوڑا سا اس کا بیانیہ اس لحاظ سے آپ کے سامنے اور اپنے جو سامعین ناظرین اور سامعین ان کے سامنے پیش کروں کہ جو UN کا سسٹم ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 3 رہنما اصولوں پہ مبنی یا بنایا۔ ایک یہ تھا کہ وہ ایک گلوبل سسٹم ہوگا جو کہ گلوبل آرڈر ہوگا، جو کہ رول آف لا پہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں ساورن ایکوالٹی۔ نمبر 3، وہاں پہ ایک میکینزم ہوگا جہاں پہ آپ کو میکینزم ملے گا کہ آپ جنگ کے علاوہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں، کیونکہ یہ UN جو ہے وہ فورم ہی بنایا گیا تھا ایک بہت بڑی خونی جنگ، سیکنڈ ورلڈ وار، جس میں 20 ملین لوگ مارے گئے تھے۔ اچھا، اس تمہید کی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وزٹ اس لحاظ سے بہت مخصوص اور بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے اور خطے کے لیے، تمام تینوں طریقوں سے۔ میں پاکستان سے شروع کروں گا کہ پاکستان جس کو اس کے عدو، جس کا نام آپ نے لیا، اس کا نام لینے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، BJP، RSS کا اہم لیڈر نریندر مودی، اور اسی بل بوتے پہ کہ جی میں نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح میں نے بھی ان کا ایک انڈین اینالسٹ کا ٹویٹ تھا پروبلی، وہ میں نے دیکھا کہ جی آپ تو آئسولیٹ کرنے چلے تھے پاکستان کو، لیکن ان کا شہباز تو ماشاءاللہ پرواز کر رہا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن نریندر مودی اپنے گھر میں کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، دبک کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ شخص سے جو اشخاص ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے ملک کی اسٹرینتھ کو اور ویکنیسز کو۔ تو آج جو ہمارا پرائم منسٹر اور اس کا جو ڈیلیگیشن ہے اور پاکستان ہے اور پاکستان کے مندوب جو وہاں پہ ہیں، وہ ایسے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ الحمدللہ ایک دنیا کا مڈل پاور بن چکا ہے، نمبر
नंबर 2, एक हम पे मुसल्लत की हुई जंग बहुत कामयाबी से जीत चुका है, जिसके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपना सर निगू करते हैं, कोई फख्र नहीं करते, कोई हम दिल मिलाते नहीं इस लिहाज से। उसके बाद हमारी डिप्लोमेटिक जो फ्रंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां हैं, चाइना हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, और आज जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक इंतहाई तारीखी जो एग्रीमेंट है ऑफ म्यूचुअल डिफेंस, वो अपनी नोयत का पहला तो मुसलमान मुल्कों का है, और ये आम नहीं मुसलमान मुल्क। एक मुसलमान मुल्क दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में आता है, दुनिया में सेकंड नंबर पे है ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से, अपने वेल्थ के हवाले से, अपनी गवर्नेंस के हवाले से, और साथ ही मुसलमानों के लिए रूहानी और आइडियोलॉजिकल जो है वो एक किबला जिसे हम कहते हैं वो है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जो कि न्यूक्लियर ताकत और कन्वेंशनल मिलिट्री ताकत रखता है, 240 मिलियन लोग हैं, और फिर अहम चीज कि वो एक स्ट्रेटेजिकली लिंचपिन है ज्योग्राफिकली बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। तो ये इम्तिजाज जो है ये इतना बड़ा तलातुम है दुनिया की स्ट्रेटजी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कि इसको कोई इग्नोर कर नहीं सकता। अगर कोई करेगा तो अपनी कॉस्ट पे करेगा। तो आज का पाकिस्तान एक फख्र करने वाला पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान एक पुरएतमाद पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान एक प्रॉमिसिंग पाकिस्तान है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। उसके और हमें प्लान हमें ये वज़ीर आज़म इसी पाकिस्तान तरह की वहाँ पे जितनी मसरूफियात हैं, जितनी मुलाकातें हैं, उसमें जी आर बलोच साहब जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हमें उसका अक्स वज़ीर आज़म के रवैये में नज़र आता है, उनके लहजे में नज़र आता है, उनके जेस्चर में नज़र आता है, उनके जो स्टाइल है उसमें हमें नज़र आता है। लेकिन इसके मुकाबले में जयशंकर जो है उसको भेजा जा रहा है, और ये एक बड़ी नाकामी होती है हमदुल मशरकी साहब, क्योंकि जो अमरीकी सदर है वो आखिर में सरबराहान हुकूमत या सरबराहान मुमलिकत जो आते हैं उनको एक डिनर देते हैं, तो उसमें अमूमी तौर पर वज़राए ख़ारजा को जो है इनवाइट इसलिए नहीं किया जाता, अगर वहाँ पर सरबराह मुमलिकत हैं तो फिर उनको वो इनवाइट करते हैं। उसमें से भी आउट हुए इस वक्त जो उनके वैसे तनाज़ात चल रहे हैं टैरिफ के हवाले से, जैसे वो मुकर रहे हैं 10 मई को सीज़ फायर की दरख्वास्त की, उसके बाद झूठ पर झूठ बोलते रहे, तो मोदी तो हमें इस वक्त आउट नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नजम साहब। बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी तारीख के सुनहरे तरीन दौर से गुजर रहा है। वो बात जो हम समझते थे पिछले कई सालों से, हमें लगता था जैसे दुश्मन ने हमें बड़ी बुरी तरह घेर दिया है और हमें जो है वो तनहा किया जा रहा है, स्पेशली आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आज हमने देखा कि दुश्मन अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है, और वो जो अल्लाह का फरमान है ना, मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मेरे रब का जो जब अल्लाह अपनी चाल चलते हैं तो वो बेहतरीन चाल होती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए आज आप सबके लिए, हम क्या, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट्स हैं। प्राउड मोमेंट्स इस तरह है कि दुनिया हमें एक सेंटर स्टेज की जगह दे रही है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की काविशें, और उस सब के साथ साथ मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है। हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि आज पाकिस्तान की अहमियत भी दुनिया मानती है। देखिए, इसराइल ने जिस अंदाज में 6 मुसलमान ममालिक के ऊपर हमला किया और उनके ऊपर जारहियत की, उसके नतीजे में वो जो अरब ममालिक जो समझते थे कि शायद अमेरिका उनके लिए कोई डिफेंस शील्ड है, वो भी एक मैं समझता हूँ कि ओपन होगी, चीज एक्सपोज हो गई। उसके नतीजे में उनको समझ आया कि वो पाकिस्तान जिसकी अहमियत वो कम कर रहे थे, वो इंडिया जिसकी वो मोदी को जिस तरह का रिसेप्शन मिलता था अरब कंट्रीज में, वो सारा कुछ जो है वो एक्सपोज हुआ। और उसका फायदा ये हुआ कि आज मुसलमान ममालिक पाकिस्तान को लीडिंग रोल प्रैक्टिकली दे रहे हैं। आज मुसलमान ममालिक पाकिस्तान को अपना एक समझ लें कि शेल्टर के तौर पे, शील्ड के तौर पे देखते हैं, और उसके बाद उनको ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जो बात हो रही है, जो बीबीसी और सारे चैनल्स बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो वहां पर मौजूद होना है, उसके अंदर पूरी दुनिया के जो लीडरान है उनकी नजरें हैं कि पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ अपनाता है। वज़ीर आज़म शहबाज
شریف کی تقریر کیا کہتی ہے اقوام متحدہ میں. پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کس انداز کی وارننگ دیتا ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ابھی چند دن پہلے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے مندوب سے معافی بھی منگوا لی کہ آپ ہمارے پہ الزام تراشی نہیں کر سکتے، چاہے وہ اسامہ بن لادن کا معاملہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے بارے میں مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل اگر کوئی پنگا کرے گا تو پاکستان جو ہے وہ چونکہ ڈیفنس پیکٹ میں آ گیا ہے سعودی عرب کے، تو وہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ پنگا ہوگا، وہ پاکستان کو ایگریشن میں انگیج نہیں کرنا چاہے گا. سو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اب اکنامیکل ریوائول کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا ساری کو یہ پتہ ہے، خصوصاً ہمارے دوست ممالک کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا، ورلڈ بینک سے نکلنا اور اکنامیکل انڈیپینڈنس حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو دفاع ہے، جو اپنا جو کنونشنل ڈیفنس ہے اس کو بھی بہتر کرے، اور جو ہمارے جو باقی ڈیٹرنسز ہیں اس کو بھی مزید مضبوطی سے مینیج کرے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہ ایسی ہے جیسے کسی اپنے کے ساتھ ہوتی ہے، کسی دوست کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ وہ باڈی لینگویج ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے انڈیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. وہ بار بار کہتے پھر رہے ہیں، اور آپ نے بھی ابھی کہا کہ جو مودی ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے. وہ اس لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ وہ جو فیک قسم کا انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا ٹرمپ کے بارے میں کہ جی وہ کوئی مودی کا دوست ہے، وہ سارا کچھ پچھلے 3 مہینوں میں 10 مئی کے بعد سے لے کر اب تک ایکسپوز ہو گیا ہے. اور جس طرح انڈیا نے اپنی ہار نہیں مانی شروع میں، اور دنیا پوری نے بتایا کہ آپ کے رافیل بھی گرے ہیں، آپ کا SU-400 سسٹم بھی تباہ ہوا ہے، آپ کے ڈیمز، آپ کے کیمراز، آپ کے کمیونیکیشن سسٹم تک ہیک ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بھاگے بھاگے امریکہ کے پاس گئے. یہ سارا کچھ انٹرنیشنلی نہ صرف کنفرم ہوا ہے بلکہ اس کو دنیا نے واضح طور پر پاکستان کی فتح کے طور پہ لیا ہے. میں تو یہ ان سمجھ ساری رہا ہوں کہ چیزوں کا آپ بالکل آئندہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بالکل حمد شرکی صاحب. اور بھارت جب ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اس مرغوب صاحب کے پاس بھی یہی سوال لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جنرل اسمبلی کے 80ویں اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سوال رکھیں گے سامنے 10 مئی کے حوالے سے، بھارت کی شکست کے حوالے سے، جب وہ سوال رکھیں گے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، جب وہ سوال سامنے رکھیں گے اس ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے جو کہ جعفر ایکسپریس کی صورت میں ہو، وہ بنو کینٹ پر حملے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں جو یہاں پر کی جاتی ہے اس صورت میں ہو، ان تمام سوالوں کے جواب نریندر مودی کے پاس نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے. ہیں سوالوں کے جواب اس کے پاس سہیب صاحب آپ کے مطابق؟ ان کے اپنے مطابق بھی نہیں ہے. ان کے اپنے مطلب مطابق میرے تو بھی ایک نہیں. طرف ہے نا، مودی کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، ان کے وزیر داخلہ کو بھی پتا ہے میرے پاس نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب میں 2 نقطے ایسے تھے جن پہ لوگوں نے بہت کم غور کیا ہے. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو وار ہے یوکرین کی، مطلب یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے نریندر مودی کا پیسہ ہے. پیچھے 2-3 ہفتوں کا ایک ہنی مون پیریڈ آیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مبارکباد دی کہ آپ کے 75 سال کے ہو گئے، تو اس کے بعد وہ سمجھے کہ شاید میری کو بڑی اب اچھی دوستی ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے 2 ایک ٹویٹ کیے کہ جی ہم ٹیرف پہ بات چیت کریں گے، لیکن اب انہوں نے ٹیرف کو پھر جائز قرار دے دیا سلامتی کونسل میں. اور اس کے ساتھ دوسرا انہوں نے یہ بڑا اہم نقطہ کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اس مذہب کو تشدد کا سامنا ہے وہ عیسائیت ہے. اچھا، وہ انہوں نے انڈیا کے پس منظر میں کہا ہے کیونکہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور گرجا گھر اور جس طریقے سے مسیح بھائیوں کے وہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے گرجا گھر چینے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے وقف بورڈ کا آیا ہے، اس کے بعد جو اپنا کرسچینٹی اس پہ انہوں نے تشدد کرنا ہے کہ ان کی املاک چھیننی ہے. جو انڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس ہیں، وہ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، مشنری ادارے چلا رہے ہیں، یہ ساری پراپرٹی وہ چھیننا چاہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے. اچھا، اب دنیا کے کو دکھانے کے لیے جو ان کے پاس ایک تھا کہ یہ وش گرو ہے نریندر مودی، وہ ان کا فلاپ ہو گیا کہ وہ تو اپنے ملک کے گرو نہیں رہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور ادارہ بنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اجلاس سے پہلے، جو مطلب پہلے تو یہ تھا کہ ایک آرگنائزیشن پرائیویٹ ٹائپ تھی جس کو پیٹرنائزیشن تھی امریکن گورنمنٹ کی کہ وہ مذہبی پرسیکیوشن جہاں بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اور وہ ہر سال اپنی رپورٹ بھی جاری کرتے. 3 سال سے انہوں نے انڈیا کو سی کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب اس پہ پابندیاں لگا دی جائیں. اب امریکن گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ الگ سے اسٹیٹ کے نیچے ادارہ بنا دیا جو اب اس مذہبی پرسیکیوشن کو دیکھے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے.
تو اس میں ہم ابھی میں نے آپ کو کانپور لے کے جانا ہے, وہاں پہ جو کچھ میں پہلے ہی چلا جاتا ہوں نا. دیکھیں کانپور میں یہ ہوا کہ کانپور میں ہمیشہ بہت بڑا جلوس نکلتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اچھا, آئی لو محمد کا وہاں پہ بینر ہورڈنگ کبھی نہیں لگتے. ابھی یہ ہوا کہ ایک لڑکا تھا جس نے ایک اکیلے نے ایک بینر پکڑا, ایک پلے کارڈ پکڑا اور وہ سڑک پہ آ گیا. اس کو پولیس نے اٹھایا, تھانے میں لے گئی, مارا پیٹا. وہ پھر سڑک پہ آ گیا اسی کا وہی پلے کارڈ لے کے, اور اس نے کہا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنا محبت ہے, پیار ہے, اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ پھر اس کو لے گئے اور اس کے بعد پھر اسی طرح کے جو بینرز ہیں وہ وہاں پہ لٹکا دیے گئے جلوس میں. اچھا, اس پہ میٹنگز ہوئی, پولیس بیچ میں آئی, اس نے کہا یہ تو بڑی نئی چیز ہے, یہ تو نئی چیز ہے, اور یہ کوئی انہیں کا پتا کیا, اور یہ یو اے پی اے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی نئی چیز نہیں ہے. نہیں سر, وہ دیکھیں جب یو اے پی اے لگتا ہے تو جب جے شری رام کا نعرہ وہ لگاتے تو وہ کیا ہے, وہ اپنے رام سے محبت کا درس دیتے ہیں. وہ جے شری رام کیا ہے, نواتری یا جو بھی ان کا ہے, یہ آپ کہیں آئی لو مہادیو کہتے رہو بھائی, کہتے رہو, ہمیں کیا ہے اس سے. سارے کہتے ہیں, سب کہتے ہیں, گوتم بدھ کو کہتے ہیں, سب کو کہتے ہیں. تو جو جس کو ماننے والا ہے اس کو کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہاں پہ کلیش ہو گیا. کلیش گورنمنٹ نے خود کروایا, پولیس کی سربراہی میں کرایا, کیونکہ انہوں نے بچوں کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے ان کو انتہائی تحریک آمیز انداز میں سڑک پہ لے کے آ گئے رسیوں سے باندھ کے. جب رسیوں سے باندھ کے لے کے آئے تو اس کی ویڈیو انہوں نے خود بنائی, وائرل کی. اس پہ یہ ایریا جو کانپور کے ایک تھانے تک محدود تھا, کانپور کے ایک چھوٹا سا علاقہ تھا بوڈاٹ کے کیا, وہاں پہ وہ ایک لڑکا تھا. اب یہ مہاراشٹرا میں پھیل گیا, گجرات میں پھیل گیا, دلی میں چلا گیا, اور مطلب ان کے پورے ملک میں پھیل گیا. اسد الدین اویسی جو بڑا وفد لے کے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے بھی کئی پروگرام میں بات کی تھی, سعودی عرب میں جا کے کہتے ہیں انڈیا کی جو سیکولرزم ہے بڑا اچھا ہے اور ہمیں بڑی آزادی ہے. اب وہ بیچارے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم تو بڑا پھنسے میں, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. تو انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو پرسیکیوشن کی جب رپورٹ بنے گی تو اس میں سب سے نیچے انڈیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آئی اے ایس آفیسر کا انتخاب ہوتا ہے تو 193 اگر اپوائنٹ ہوئے تو ایک مسلمان ہے, اور کرسچن کوئی اس میں ہے ہی نہیں. اس بار جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں 793 میں کوئی 2-4 ہوں گے. اچھا, اس کے بعد جو وہاں پہ کانپور کے علاوہ انہوں نے ایک امام مسجد کو پکڑ لیا, اس کو کہا کہ تو نے بہار کے آدمی کو یہاں پہ اپنا اسٹے دیا ہوا ہے, بہار جیسے کوئی بنگال میں اپنا بنگلہ دیش میں ہے, اس کو مارا پیٹا, ایک مر گیا وہاں پہ امام مسجد جو ہے. اچھا, اس طرح کی وہاں پہ اور 3-4-5 انسیڈنٹس ہوئے. تو یہ ساری چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. مودی جواب کسی بھی چیز کا نریندر مودی کے پاس اگر آپ کہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. جواب چھوٹی چیز ہے, منہ دکھانے کے قابل نہیں, منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے, جی آر بلوچ صاحب, ہمیں یقینی طور پر ہمیں انسیڈنٹس کو, ہمیں واقعات کو, ان کو زیادہ ڈسکس کرنا ہے. لیکن بہرحال لیڈرشپ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جنرل عاصم منیر کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس نے عالمی دنیا کی بہت زیادہ توجہ کھینچی, بڑا ڈسکس ہوا. بلوچ صاحب, اس وقت شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات تو ہو گئی مسلم رہنماؤں کے ساتھ, اس کا کوئی باقاعدہ اعلامیہ تو موجود نہیں, لیکن اب ایک ملاقات میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اور ہونے جا رہی ہے. اور کل والی باڈی لینگویج جو ایک مختصر سی 1 منٹ سے کم کی کوئی جو ویڈیو آئی, اس میں جو باڈی لینگویج ہے وہ بتاتی ہے کہ دے آر ویری کمفرٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا, اس کے نتائج کیا ہوں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں توقعات پہ جا رہا ہوں, اور توقعات کس چیز پہ مدار ہوتے ہیں, آپ کے پوٹینشیل پہ یا آپ کے پرسیو توقعات کے اوپر, کہ آپ جب کسی سے توقع رکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں پہلے کہ اس میں یہ پوٹینشیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت چونکہ پروون فیکٹر آف اسٹیبلٹی بن گیا ہے اس ریجن میں, ویسٹ ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں, اور ایٹ دی گلوبل لیول اینڈ سینٹرل ایشیا میں as well. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا پرسپشن, پاکستان کی اپروچ اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بہت ویٹ رکھتا ہے. اور اس میں میں یہ کہتے ہوئے نہیں ججوں گا کہ جب ایران اور یو ایس کے ساتھ ٹینشن چل رہا تھا, انہوں نے جو حملہ بھی کیا, اور اس کے بعد خطرہ یہ تھا کہ شاید یہ ایک فل فلیج وار ریجنل ہوگی, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ لنچن میٹنگ ہوئی تھی بٹوین آور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ صرف لنچ نہیں تھا, وہ ایک بہت اسٹریٹجک کنسلٹیشن تھی.
پاکستان کے ساتھ الائنمنٹ اس لحاظ سے کہ ہمارا کیا پرسپشن ہے. انفیکٹ ون آف دیم سیڈ اٹ کہ جتنا پاکستان اس خطے کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, یہ تک بھی کہا گیا. I think one of its aides he said it, ٹرمپ کے, کہ جتنا پاکستان جانتا ہے, یا ٹرمپ نے خود کہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آتے ہیں ایشوز اسٹریٹجک اور کرٹیکل ایشوز, یعنی کہ عام کرٹیکل ایشوز آف پیس اینڈ وار. اینڈ پیس اینڈ وار, we just say words, they're not words, they mean life, they mean civilizations, they mean states, they mean systems, economies, relationships. تو اس میں پاکستان کا وزن, پاکستان کا پرسپشن بہت اہمیت رکھتا ہے. اور آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے, جو ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے, دنیا نے بھی دیکھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سمت ہماری ہے ایز اے کنٹری, یہ شاید میں نے آپ کے اس وقت بھی کہا تھا جب مارکا حق ہوا تھا, کہ اس وقت جو سب سے خوبصورت چیز ہماری لیڈرشپ کی ہے, اور لیڈرشپ کا یہ خاصا ہونا چاہیے, اور یہی ایک تفاوت رکھتا ہے ناکام اور کامیاب لیڈرشپ میں, کہ ان کا اسٹریٹجک ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اس وقت بھی تھا جب مارکا حق تھا, اور اس وقت بھی ہے جب دنیا میں اتنے سارے چیلنجز ہیں. تو اس کلیئر ویژن کے ساتھ جب آپ دنیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کی بات کو سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور اس سے آپ پھر حصہ بن جاتے ہو ایوولوشنری جو پروسیس ہوتا ہے یون کے یا باقی جتنے ملٹی لیٹرل فورم ہے, کہ اب اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت باعث فخر ہے, اور ایک بہت بڑی جوابداری بھی ہے. میں اس کو بہت بڑی جوابداری سمجھتا ہوں. جب ہم بات کر رہے تھے کسی دوست کے ساتھ اباؤٹ سعودی اینڈ پاکستان اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ, میں نے کہا یہ نہ صرف ایک بڑا فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا فخر کیا کہ ہم ان مبارک جگہوں کی حفاظت کے ساتھ بنیں گے, حصہ بنیں گے, جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے وجود کا حصہ ہے ایز اے مسلم. لیکن ساتھ ساتھ ہماری لیڈرشپ کے اوپر ہمارے ملک, ہمارے انسٹیٹیوشنز اور ہم سب پہ, اس میں عوام, عام آدمی, میڈیا, ایوری بڈی شامل, کہ ہمیں اس کو کامیاب کرنا ہے. لہٰذا دنیا کی آپ سے بہت توقعات ہیں, تو ہمیں بہت جوابداری سے ایک ایک لفظ, ایک ایک ایکشن, ایک ایک پالیسی, ایک ایک تجویز بہت احتیاط سے, وزڈم کے ساتھ اور سنسیریٹی اور سچائی کے ساتھ, اور یہی چیز آپ کی الحمدللہ کامیابی رہی ہے اور رہے گی. بالکل سر, اس کے ساتھ واقعی آپ جو جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک توازن بھی قائم رکھنا ہے, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مفادات جس طرح مختلف ریاستوں کے آپس میں تبدیل ہو رہے ہیں, اور ایک طرف چین ہے, ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف ہمارا انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں پوری طرح کہ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل ہو سکے. حامد المشرقی صاحب, بڑا بی بی سی نے تعریف میں ایک جو ہے مختلف تجزیہ کاروں سے بات کی, انہوں نے تعریف کی کہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی مشرق وسطیٰ کے ایشو کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم کی موجودگی ملاقات میں یہ ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو پاکستان پوری کوشش کر رہے ہے کہ مشرق وسطیٰ کا ایشو جو ہے وہ کسی طرح سے جو غزہ کا ایشو ہے وہ حل ہو. آپ کو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے اس چیز میں بہتری کے حوالے سے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ نے تقریر بھی سنی, حماس کے حوالے سے انہوں نے جو گلے شکوے کیے وہ بھی آپ نے سنے, ان کی یہ خواہش بھی سنی کہ معاہدہ ہونا چاہیے, جنگ بندی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے نجم صاحب ایک بڑی مزے کی اور انٹرسٹنگ بات کہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر حماس سے اور اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کوئی گروپ کروا سکتا ہے تو وہ یہ اسلامی مسلمان ممالک کا گروپ ہے جو اکٹھا ہوا ہے قطر کے اور پاکستان کے اور سب ممالک کے ساتھ۔ سو اس حوالے سے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ دیکھیے ایران کی جب جنگ ہوئی تب بھی پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور بلا شبہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان ہر حالت میں خطے میں بڑی جنگ روکنا چاہتا ہے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پورا خطہ تباہی سے دوچار ہوگا، اور پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ اگر دو ریاستی حل کی طرف چلا جایا جائے، اگر غزہ میں امن کر دیا جائے تو حماس سے جو مغوی ہیں وہ بھی چھڑوائے جانے چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز ان کو ایک شیورٹی آف پیس دی جائے اور سیز فائر کیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ ان کی وہاں پر جو غزہ کے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی بحالی کی بات کی جائے، ان کو باقاعدہ ایڈ پہنچنے دی جائے، ان کے اوپر جو وہ تمام ناکہ بندی کی گئی ہے وہ ختم کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یا مسلمان ممالک کے پاس ایک روڈ میپ ضرور ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ نیتن یاہو اور صہیونیت لابی ہے، جوئش لابی، اور میں اس کو جوئش لابی سے زیادہ زائنسٹ لابی کہتا ہوں، جو کہ امریکی کانگریس اور سینٹ میں بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ تو اسی لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یونائٹڈ نیشن میں خطاب تھا اس کے اندر
میں کہوں گا کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے بہت سارے ممالک پر تنقید کی جنہوں نے فلسطین کو بطور ریاست یا ملک تسلیم کیا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اہم ترین ذمہ داری یا اہم ترین بات یہ ہے کہ امریکہ کو کنونس کیا جائے کہ وہ ہر حالت میں نیتن یاہو کی حکومت سے جان بھی چھڑائے، نہیں تو اس سے پہلے ہر حالت میں سیز فائر کیا جائے۔ دیکھیے وہاں پر تل ابیب میں بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے، چند 3 یا 4 سیٹوں کا فرق ہے جس سے اب نیتن یاہو کی حکومت بھی ٹاپل ہو سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک اگر اکٹھ کا مظاہرہ کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں بار بار بات کرتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر اب پابندیوں کی بات کریں، اسرائیل کی فضائی ناکہ بندی کی، اسرائیل کی آئل سپلائی روکنے کی، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی یا محدود کرنے کی جن ممالک نے قائم کیے، اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ کی بات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹے، تو اسرائیل ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجلاس ہے اور جو اس کے ساتھ فالو اپ میٹنگز ہیں، اور جو قطر کا اور پاکستان کا، سعودی عرب کا جو یہ مشترکہ مسلمان ممالک کی سمٹ ہوئی ہے، اس سب سے ایک بڑا واضح میسج تو چلا گیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اب سیز فائر پر کتنی جلدی عمل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا اٹلی، اسپین، فرانس، پوری دنیا میں عرب ویسٹرن ورلڈ میں فلسطینیوں کے حق میں بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، آئرلینڈ پورا جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس بربریت کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام کیا جائے، اس سے پہلے کہ نیتن یاہو کی جنونیت جو ہے وہ کسی بہت بڑی حادثے یا جنگ کو شروع کر دے۔ بالکل صحیح، ہمیں حال کی طرف جانا اور پاکستان اس کے لیے آواز بھی بلند کرے۔ میں اصل میں اس ٹاپک کو اگر کنکلوڈ کرنے کی طرف چاہوں تو ایک اہم چیز جو ہے وہ ضرور ڈسکس ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، مجھے لگتا ہے کہ جب وہ نیو یارک میں موجود ہیں، جنرل اسمبلی میں موجود ہیں، وہاں پر پوری دنیا کے لوگ رہنما آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ایک ایک منٹ کا بہترین استعمال کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ آگے سے آگے ہم اس میدان میں بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سہیب مرغوب صاحب انہوں نے ملاقاتیں کی، خاص طور پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کریں، ورلڈ بینک کے حوالے سے بات کریں، آئی ایم ایف کو اس پر قائل کرنا ہے کہ وہ اگلی اپنی حکمت عملی میں پاکستان میں جو سیلاب آیا اس کو خاص طور پہ مد نظر رکھے، تو پاکستان کی معاشی مشکلات ان کا حل اور وزیر اعظم کی وہاں پر یہ ملاقاتیں کیا فرق ڈالیں گی؟ اچھا، اگر ہم دیکھیں نا تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں نے انڈین موقف کو بڑے تواتر کے ساتھ مسترد کیا ہے۔ اجے بنگا صاحب جو پریزیڈنٹ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے، وہ انڈیا میں تھے جب پاکستان کو لون سینکشن کیا، اور اسی طریقے سے آئی ایم ایف پہ بھی انہوں نے پریشر ڈالا کہ لون کو ڈیلے ہی کر دو، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ تو دو چیزوں پہ وہ بالکل کمیٹیڈ ہیں، یہ جو بڑے عالمی ادارے ہیں، عالمی بینک اور آئی ایم ایف، یہ اس چیز پر متفق ہیں کہ پاکستان کی اکنامک پالیسیز بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان کا جو ایک اس کا پرامن استعمال ہے فائنینس کا، کیونکہ انڈیا نے یہ کہا کہ یہ ریسورسز کو ٹیررزم کے لیے استعمال کریں گے، وہ ان اداروں نے مستلق کر دیا۔ اچھا، اب ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے پس منظر میں تھوڑا سا ری بلڈنگ بھی ڈسکس ہوگی جو اپنا غزہ میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو کل ہونے والی ہے، جس کا آپ ابھی تبصرہ بھی کر رہے ہیں، تو ایکچولی اس میں بھی پاکستان کو اس لیے شامل کیا گیا، اور اس میں مطلب سعودی عرب اور قطر کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان اس چیز کو لیڈ کرے، کہ مطلب جو بھی وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا ہونا اس میں ہم بھی اپنا رول پلے کریں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا کہ ان کی ایک وہاں پہ جب سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ایکچولی عرب ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کریں، کیونکہ امریکہ کے اسلحہ کی فراہمی جتنی بھی وہ کنڈیشنل ہوتی ہے۔ پاکستان کو بھی جب اسلحہ دیتا ہے تو کنڈیشن کر دیتا ہے کہ آپ نے انڈیا پہ نہیں کرنا، فلانے پہ نہیں کرنا۔ عرب ممالک کو جب اسلحہ سپلائی کیا تو اس نے کنڈیشن کر دیا کہ آپ نے اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ تو ان کو یہ نظر آ گیا کہ جب دوحہ پہ اٹیک ہوا تو میزائل ان کے کچھ چلے نہیں، سسٹم ہی سارا فلاپ ہو گیا۔ اس لیے مطلب جو ان کے پورے عرب ممالک میں یہ چیز اپنا سرایت کر گئی ایک لہر کی طرح کہ ہمیں پاکستان کی طرف جانا ہوگا، پاکستان کے ذریعے سے چائنا کی طرف جانا ہوگا۔ جیسے ابھی ایک میچور تو نہیں ہے لیکن یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مے بی کہ 100 طیارے جو ہیں چائنا کے ساتھ کانٹریکٹ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہوگی۔ امریکہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی چونکہ گلف کی طرف جا رہا ہے۔ $3.2 ٹریلین کا ان کا معاہدہ ہے، جس پہ عرب ممالک نے مطلب 3 جو ملک ہیں، قطر، اپنا قطر، امارات اور سعودی عرب، انہوں نے ابھی اس پہ کوئی روک نہیں لگایا۔ تو وہ مطلب امریکہ ان سے فائنینشل لے گا، اور اب اس نے یہ مطلب اس چیز کو اون کر لیا، مان لیا ہے کہ چائنا کو نظر انداز کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے چائنا کی جو کنڈیشن لگائی ہوئی تھی انہوں نے امریکہ اس پہ اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کر رہا جیسے وہ 10-20 سال پہلے کر رہا تھا۔
تو اس لیے پاکستان کا رول جو ہے نا وہ انڈیا کے پس منظر میں جانے کے بعد اور بھی بڑھ گیا ہے. جو 10 مئی کی جس جنگ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کروایا وہ بار بار اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد پورا پرسیپشن چینج ہو گیا نیٹو کا بھی اور یورپین یونین کا بھی, اور مطلب باقی جو ملک ہیں ان کا بھی. امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ واشنگٹن پوسٹ نے انڈیا کے خلاف لکھا ہے, وال اسٹریٹ جرنل نے انڈیا کے خلاف لکھا ہے, اسرائیل کے خلاف بھی لکھ رہا ہے, یہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں. پاکستان کے بارے میں ایک لفظ نہیں آ رہا. تو مطلب ہمیں یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. اور جو ایک ملاقات جس کو سوشل میڈیا پہ ایک گروپ جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں اتنے سے, پوری میٹنگ میں وہ بیٹھے رہے ہیں, پوری میٹنگ میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بیٹھے رہے ہیں, ان کی پوری ٹیم بیٹھی رہی ہے. تو ایک اتنی بڑی میٹنگ کے بعد ہم کہیں کہ جی وہ 20-25 سیکنڈ کی, اس کے بعد جو باڈی لینگویج تھی صدر کی وہ اصل میٹر جو ہے وہ ملاقات اپنی جگہ پر تھی, اور وہ جو چھوٹی سی ویڈیو آئی اس کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی کمال کی تھی اور بڑی اہم تھی. میں نے اس پر اور بھی بات کرنا تھی, لیکن چونکہ ابھی تو پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں, ہم اس پر بات بھی کرتے رہیں گے. ابھی آپ نے سید مرغوب صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ کانپور کے واقعے پر بات کی. میں کانپور کے واقعے, اتر پردیش میں کانپور کے واقعے پر جانا چاہ رہا ہوں. وہاں پر عید میلاد النبی کا ایک جلوس نکالا گیا, اور اس جلوس میں ایک بینر تھا جس پر لکھا ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس بینر کے اوپر جو انتہا پسندانہ رد عمل آیا, اور جس طرح اس کے اوپر وہاں کی انتہا پسند تنظیموں نے رد عمل دیا, اور جس طرح وہاں پر گرفتاریاں کی گئیں, اور جس طرح اس کو ایک سماجی اشتراک کے خلاف چیز قرار دیتے ہوئے اور راستے میں بینر لگانے کا ایشو بناتے ہوئے باقاعدہ طور پر مقدمات درج کیے گئے. پہلے مقدمہ درج ہوا, اس کے بعد وہاں پر فسادات کیے گئے, فسادات میں ہنگاموں میں پھر گرفتاریاں کی گئیں, اور پھر یہ ہوا کہ کانپور کا جو واقعہ تھا وہ کانپور تک محدود نہیں رہا بلکہ دلی اور ممبئی تک پہنچ گیا. اور اس کے اوپر جو بھارت ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بھارت نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی. وہ آئین جس کو بھارت جو ہے ایک سیکولر بھارت ہوتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 19 کی بات کرتا ہے, آرٹیکل 25 کی بات کرتا ہے, آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے, مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے, تو اس میں کوئی یہ بتا دے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے. تم اپنے رام کے بارے میں جو مرضی کہو, تم اپنے مہادیو کے بارے میں جو مرضی کہو, اور جس طرح مرضی ان سے عقیدت کا محبت کا اظہار کرو, ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے. لیکن تمہیں یہ اجازت کس نے دی ہے کہ جب ہم نبی آخر الزماں اور محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں, ہم کہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کوئی اس پر اعتراض کرے, تو یہ اعتراض کرنا دنیا کے کسی قانون, کسی ضابطے, کسی روایت اور کسی قانون کے تحت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. اس وقت میں یہ کہوں گا کہ بھارت جو اپنا سیکولرزم کی بات کرتا ہے, بھارت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ان سب کے پول کھل کر رہ گئے ہیں. اوقاف کے قانون کے بعد یہ ایک ایسا وار ہے کہ جو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس کا رد عمل آئے گا. میں اس پر کہوں گا جو ہمارے معزز پینلسٹ ہیں, جی آر بلوچ صاحب, یہ بھارت نے جو کچھ کیا, جس طرح کا وہاں پہ رد عمل ظاہر کیا گیا عید میلاد النبی کے جلوس کے حوالے سے, یہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہندوستان گزشتہ 14 سالوں سے ایک ڈسٹارشن کے پروسیس میں ہے, ایک ایسے پروسیس میں ہے جہاں پہ وہ ڈیموکریسی اور سو کالڈ سیکولر ڈیموکریسی سے ایک ایتھنو میجورٹیرین رولنگ ماڈل ڈیولپ ہوا ہے, جس میں صرف ہندوتوا میں بلیو کرنے والے, پریکٹس کرنے والے ہی ایکول سٹیزنز ہیں. باقیوں کو, مذاہب کو, ثقافتوں کو, زبانوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے ایز اے اسٹیٹ پالیسی. اور اس میں بہت سارے انسٹینسز ہیں جو کہ دنیا نے بھی ریکارڈ کیے ہیں. اس میں سب سے بڑا وہ جو نیشنل رجسٹری ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اسٹیٹس ایتھنو سینٹرک بن جاتی ہیں تو وہ پھر اسٹیٹ اسٹرکچرز کو استعمال کرتی ہیں ٹو کنسالیڈیٹ دوز چینجز دیٹ دے وانٹ. تو گزشتہ 14 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی اس فیشسٹ اور اس ایتھنو سینٹرک جو رجیم ہے, اس نے اسٹیٹ کو سیفرنائز کر دیا ہے, چاہے جوڈیشری ہو,
چاہے ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے ان کی حتیٰ کہ آرمی. آپ یہ دیکھیے, I was shocked کہ ان کا جو چیف ابھی جو وہاں پہ ہے, جو تمام جس طرح ہمارے پاس جوائنٹ چیف اسٹاف ہے, ان کا جو تھا وہ رگوید سے کچھ I think there was a security related conference in Singapore. And he سارا ان کا invoked سٹرکچر جو ہے, سارا سٹرکچر جو ہے تباہ کرتے جا رہے ہیں ہندوتوا کے چکر میں. اور معاملہ جو ہے جیر بلوچ صاحب یہاں تک محدود نہیں ہے. میں ایک اور معاملہ جو احمد المشرقی صاحب کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں, ایشو بہت اہم ہے. ناظرین, میں بات کرنے جا رہا ہوں بھارت کی وزارت اطلاعات کی طرف سے کوئی 5 ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کیے گئے. ان میں ٹی وی 9 ہے, آج تک ہے, اے بی پی نیوز ہے, زی نیوز ہے, ٹی وی 18 ہے. اور بڑا مضحکہ خیز سا ایک نوٹس ہے. نوٹس یہ کہتا ہے کہ تم لوگ ہندی چینل چلا رہے ہو اور تمہارے جو نشریات ہیں اس میں اردو زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے. اب بڑی عجیب سی بات ہے, ہندی جس کو وہ ہندی بنا کے پیش کرتے ہیں, کیا وہ اردو کے الفاظ اس میں شامل نہیں ہیں؟ کیا اگر ہم اردو کی بات کریں, اردو کی دشمنی کی بات کریں, تو اردو کا آغاز کیا دلی سے, کیا لکھنؤ سے نہیں ہوا تھا؟ کیا آج بھی وہ آگرہ کی, رامپور کی, حیدرآباد کی سب سے مقبول زبان نہیں ہے؟ وہ ہندی کی وکالت کرنے والی جو وہاں کی وزارت اطلاعات ہے, مجھے اس سے یہ کہنا ہے کہ تم اردو سرخیوں کے شاعرانہ حسن اور ادبی جاذبیت کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ تم یہ کیسے اردو کو ہندوستان سے نکال سکتے ہو جب دلی دکنی, جب میر تقی میر, جب غالب, ذوق, آتش, ناسک, فراغ, مجروح, ساحر, سب کے سب شاعر جو ہیں علامہ اقبال سے لے کر سب کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے رہا. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آج کی بھی بات کریں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اردو کو کس طرح وہاں سے اس پر تنقید کر سکتے ہیں, اس کو دیس نکالا دے سکتے ہیں. اس پر کمنٹ کیجئے گا. اگرچہ وہاں کی جو وزارت اطلاعات ہے اس نے یو ٹرن بھی لیا اور کہا کہ یہ ایک ناظر کی شکایت تھی, ہم نے آگے بھجوا دی, لیکن اہم یہ ہے کہ اس شکایت کے اوپر کارروائی ہوگی. تو یہ اردو کو نکال سکتے ہیں ہندوستان سے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس ایک چھوٹی سی نوٹیفیکیشن سے ایک بات ثابت ہو گئی, اور وہ یہ کہ 2 قومی نظریہ جو ہے وہ اپنے بھرپور میں کہتا ہوں زور اور جوبن کے ساتھ آج بھی انڈیا میں زندہ ہے. اور 2 قومی نظریہ کی جو بنیاد تھی, جو اردو کے اوپر تھی, جو مذہب کے اوپر تھی, وہ آج بھی زندہ ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندو کی یہ جو ہندوتوا حکومت ہے, RSS کی حکومت ہے 2014 سے آن ورڈ, اس کے اندر اتنی زیادہ تنگ نظری ہے, اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے, اتنی زیادہ فسطائیت ہے کہ وہ اردو, وہ زبان جو خود اب ایک ریسرچ کے مطابق, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں, جو ایکچوئل ہندو ہے نا وہ بھی 70% سے زیادہ ہندو جو ہیں وہ ایکچولی اردو ہی بولتے ہیں. ان کو ہندی کے بنیادی جو الفاظ ہیں یا ہندی کا جو بنیادی استعمال ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اردو ہی واحد زبان تھی جو پورے ہندوستان کو جوڑا ہوا تھا. یہ پری پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. ہندی کا جو استعمال ہے وہ تو اب صرف ان کے وہ جو بجنز رہ گئے یا ان کے جو وہ ایکسٹریم جو آئیڈیالوجی کے لوگ, بالکل اس وقت وہ جو ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندی کو تم ہندوستان سے جو ہے بالکل اس کو لاؤ, اس کو لے کر آؤ, کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن اردو کو تم وہاں سے نہیں نکال سکتے. بہت بہت شکریہ جیر بلوچ صاحب, سید مرغوب صاحب یہاں پہ اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود, حامد المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آخر میں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ نریندر مودی بھارت کو جہاں پر لے کر آ گیا ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ سانپ اپنے ہی زہر سے مارا جائے گا اور اس کے بعد اس کا بدن بھی نہیں ملے گا. یہاں تک مودی نے اسے پہنچا دیا ہے. باقی کل باتیں کریں گے. اللہ حافظ.